تو بے امان نہ سمجھ یہ بڑی پناہ میں ہے، تو بے امان نہ سمجھ یہ بڑی پناہ میں ہے، فقیر صاحب مشہد کی بارگاہ میں ہے، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ قتل گاہ میں تھا اور قتل گاہ میں ہے، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ قتل گاہ میں تھا اور قتل گاہ میں ہے، یہاں رواج نہیں خندقوں میں چھپنے کا، یہاں رواج نہیں خندقوں میں چھپنے کا، ہمارے شہر کا ہر شخص قتل گاہ میں ہے، تمہارے ظلم کو مسمار کر کے چھوڑے گا، تمہارے ظلم کو مسمار کر کے چھوڑے گا، وہ انتقام کے حوالے سے چونکہ یہ پہلی دفعہ ہم حضرت علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو عدیل زیدی صاحب اس چیز پہ عبور رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ ایک دیوان بھی لایا ہوا ہے اور جو کہ دیوان کے بارے میں بتائیں گے کہ ہر شاعر کا شاعری تو ہوتی ہے، مجموعہ ہوتا ہے، لیکن ہر شاعر کا دیوان نہیں ہوتا، وہ سمجھائیں گے کہ دیوان کیا ہے اور دیوان جو چھپ کے آیا ہے اس کو انویل بھی کریں گے۔ آج ساتھ دیں گے عدیل زیدی صاحب۔ عدیل زیدی صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے سے وہ شعر و شاعری اور فن کا کام کرتے رہے ہیں۔ میں پچھلے 25 سال سے ان کو ہمیشہ نیچے بیٹھ کے دیکھتا تھا، یہ پوڈیم میں ہوتے تھے، اب پچھلے اس سال سے انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ پوڈیم پہ شامل کرنے کی دعوت دی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے ہمیشہ محسن اور عدیل زیدی صاحب سے پہلے بھی جو اسٹیج پہ تھے وہ ہمارے برکت چرانیہ صاحب تھے، اللہ ان کو صحت دے، جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں قائد اعظم یاد آ جاتا ہے۔ صاحب آگے ہیں، لیٹس اسٹارٹ آور پروگرام۔ And a very warm welcome to everyone. Thank you for joining us today and honor the legacy of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Before we begin, I kindly request everyone to please silence or turn off your cell phones. Let us officially begin this special event. We will start with the recitation of Holy Quran, followed by the National Anthem of America and Islamic Republic of Pakistan. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری سی صداقت۔ آئیے قائد اعظم فاؤنڈیشن کی اس تقریب کا آغاز اللہ کے کلام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض
We will now honor the national anthems of the United States of America and Islamic Republic of Pakistan. Please rise and remain standing for the duration of the both anthems as a sign of respect. Thank you. This is the Jinnah Library. This is where the legacy lives on. तुम भी देखोगे मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे. Thank you everybody for joining us today. Honorable Consul General Islamic Republic of Pakistan, मोहतरम आफ्ताब चौधरी साहब, ख्वातीन और हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, आज की इस बाबरकत, बावकार और फिक्री नशिस्त में मेरे लिए ये महज एक रस्मी फरीज़ा नहीं बल्कि एक एजाज़ है, एक सादत है और एक तारीखी लम्हा है कि मैं एक ऐसी शख्सियत का तारफ़ पेश करना आ रहा हूँ जो अपनी ज़ात में एक इदारा हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनका पेशा वराना अज़मत, अखलाकी बुलंदी और कौमी खिदमत का दायरा ना सिर्फ वसी है बल्कि गहराई और मज़मूनियत से भरपूर है। मोहतरम आफ्ताब चौधरी साहब उन नादर और मुमताज़ सिफ़ातकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने अपने अमल, अपने किरदार और अपनी बसीरत से सफारतकारी को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक अमानत और एक खिदमत बनाया है। उन्होंने जहां भी खिदमत अंजाम दी वहां सिर्फ नुमाइंदगी नहीं की बल्कि पाकिस्तान के वक़ार, उसकी तहजीब और उसके इक़्तिदार को एक जिंदा हकीकत के तौर पे पेश किया है। और आज ह्यूस्टन में इनकी क़ियादत में कौंसल खाना एक इमारत नहीं रहा बल्कि एक ऐसा मरकज़ बन चुका है जहां रियासत और अवाम के दरमियान फासलों को कम किया गया है, एतमाद को मजबूत किया गया है और खिदमत को एक अमली शक्ल दी गई है। ये वो क़ियादत है जो सिर्फ फैसले नहीं करती बल्कि रास्ते बनाती है, दरवाजे खोलती है और दिलों को जोड़ती है। बतौर एक मंजे हुए कैरियर डिप्लोमेट की इनकी जिंदगी दियानत की रोशनी से मुनव्वर है, फहम और फरासत की गहराइयों से मज़ीन है और खिदमत खल्क़ के जज्बे से शर्शार है। उन्होंने अदारे को ज़ाब्तों को मजमुआ नहीं रहने दिया बल्कि उसे इंसानों की खिदमत का ज़रिया बनाया जहां हर आने वाला सिर्फ एक दरख्वास्त गुजार नहीं बल्कि इज्जत के साथ सुने जाने वाला और फौरी मदद पाने वाला इंसान है। मोहतरम आफ्ताब चौधरी साहब की शख्सियत का सबसे दरख्शां पहलू उनकी अखलाकी इस्तिकामियत है जो उनको एक गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी जो कि उसूलों से समझौता नहीं करती और वो इंसानी हमदर्दी जो हर फर्द के दुख को अपना समझती है, वो सुनते हैं, समझते हैं और अमल करते हैं और यही वो सफ़ात हैं जो एक अहद को अज़मत में बदल देती है। पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए
ان کی خدمات صرف انتظامی نوعیت کی نہیں ہیں بلکہ گہری انسانی وابستگی کا اظہار ہیں، چاہے وہ پیچیدہ قانونی معاملات ہوں، دستاویزی مسائل ہوں یا کمیونٹی کا اجتماعی چیلنج۔ انہوں نے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے دروازوں کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ ہر فرد کو سہارا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رسائی، ان کی شفافیت اور ان کا اخلاق انہیں ایک معتبر اور قابل اعتماد اور دلوں میں جگہ بنا والی شخصیت بناتا ہے۔ وہ صرف ایک سفارتکار نہیں، وہ ایک پل ہیں، ایک ایسا پل جو وطن اور دیار غیر کے درمیان محض رابطہ نہیں بلکہ تعلق پیدا کرتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے اور وابستگی کو مضبوط کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ نشست جو فکر اقبال کے ارد گرد منتقل ہو رہی ہے، اس مضمونیت میں اس کے لیے بھی اہم ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہے جو خود بھی فکر، شعور اور خدمت کی علامت ہے۔ اب میں نہایت ادب، نہایت احترام اور نہایت دلی مسرت کے ساتھ محترم عباس چودھری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ My apologies for being late today. آج ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کے افکار کو یا ان کی سروسز کو اپنی استطاعت کے مطابق احاطہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا آرٹسٹ بڑا ہوتا ہے یا کرٹک بڑا ہوتا ہے، تو کیونکہ آرٹسٹ تو شاید اپنے جذبے سے یا اپنے جذبات کی ترجمانی شعر میں کر دے گا، تصویر میں کر دے گا، یہ ہمارے جیسا لوگ اپنے جس کی ہم تنخواہ لیتے اپنا کام کر دیں گے، لیکن ان جیسے کرٹک ہوتے ہیں جو کہ اس کو پھر اس کی نئی جوہتیں تلاش کرتے ہیں، جیسے انہوں نے میرے کام میں اتنی ساری جوہتیں آج تلاش کر دی۔ ہم صرف اپنے جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں۔ The Quran emphasizes deed rather than idea. This is the opening line of Iqbal's preface to Reconstruction of Religious Thought, that he himself wrote the preface. The Quran emphasizes deed rather than idea. تو اقبال کی ساری کاوش اسی پر، اس ایکشن پر محیط تھی کہ وہ قوم کو ایکشن کی طرف ابھارتے تھے یا ابھارا، اور قرآن کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ خود کہتے تھے کہ میری شاعری، میرا کوئی بھی پیغام قرآن سے باہر نہیں ہے۔ ان کے تمام اشعار قرآن کی آیتوں کے ترجمے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کا یہ میسج یا اسلام کا یہ میسج ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں نمایاں ہے، تمام پہلوؤں میں۔ آپ ایک انسان کا احاطہ اس طرح سے کرنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پتا ان کی پہلی کتاب کا نام، اگر کسی کو آئیڈیا ہو تو، ان کی پہلی کتاب علم الاقتصاد تھی۔ He was economist. But then he turned towards philosophy. He turned towards Islam or whatever, everything. He was a teacher. He was a lecturer teaching Arabic. He writes a beautiful prose in English. He's a poet who writes in Persian and also in Urdu. And he is a politician who at one point, I think he was the first Muslim in Legislative Assembly in 1909. The assembly which had minority rights. I think the people who have better vision, better reading of history, they will tell, first Muslim who was the member of legislature on Muslim minority seats.
in 909 assembly. And then he becomes the president of Muslim League. This was his political stature. So all the things that he did at excellence. So when he comes, again coming back to our topic that I chose for just 2-3 minutes, when it comes to Islam and action, this will be reflected in his politics, in his poetry, and his preaching of Islam as well. In politics, when he said in his khutbat-e-ilaba, جب انہوں نے اسلام پاکستان کا آئیڈیا دیا, اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پرپوزلز آ رہے تھے. ایون قائد اعظم کے پرپوزلز تھے, ایک دہلی پرپوزل, ایک 14 نکات, 14 نکات جس کو ہم پڑھتے رہے, 14 پوائنٹس, چودھری رحمت علی, یہ سارے, ان سب میں یہ سارے بیس تھے پالیٹکس پر. they were political expression of Muslims کہ ہم بے مسلم مائنورٹی ایک ملک چاہتے ہیں. لیکن جب علامہ اقبال نے یہ بیان کیا تو اس کا زور اس چیز پر تھا کہ مسلم مائنورٹی علاقوں میں سلطنتیں بنائی جائیں, سلطنت بنائی جائے. وہ حقوق کی بات نہیں کر رہا, یہ اس کا ڈسٹنکشن ہے, اور اسی بیسس پر اس نے عوام کو, مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی. اب اس دور میں اقبال کی اہمیت کو آپ تھوڑا سا ایسے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ 19ویں صدی میں 1800 سمتھنگ کے بعد سے لے کے جب سے ولیم فورٹ میڈیم کالج لاہور کلکتہ بنا, مسلمان خیر ویسے تو 1857 کے بعد بالکل ختم ہو چکے ہوئے تھے, جب غدر جس کو کہتے ہیں 1857 کی جنگ بغاوت جو, تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر آپ کسی بھی مسلم اسکالر کو پڑھ لیں, مسلم لیڈر کو پڑھ لیں, مسلم شاعر کو پڑھ لیں, وہ کوئی بڑا آئیڈیا جو اس دور کا تھا, جس میں سائنس بھی انوالو ہو, جس میں سائیکالوجی بھی انوالو ہو, جس میں فلاسفی بھی ہو, جس میں پالیٹکس بھی ہو, کوئی نہیں دے رہے تھے. مسلمان اس وقت یہ سمجھ چکے تھے یا انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم مائنورٹی میں ہیں اور ہم مائنورٹی میں رہیں گے اور ہم اللہ کی باتیں کریں گے اور اللہ کے ہاں سربسجود ہوں گے اور اپنی جنت کمائیں گے. تو ایسے میں پھر اقبال نے یہ کہا تھا, یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام. تو وہ ان کو ابھارنے کی کوشش کی, اور وہ بار بار یہ کہتا تھا نگہ بلند نہیں, I brought some دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے, دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے پاک نہیں ہے. کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا ابھی سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث, عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث, مومن نہیں جو صاحب جلال. میں اسلام کا اور ان کے اس کی کے لیے تو میں نہیں, میرا فیل نہیں ہے, لیکن ان کے جو مذہب کو جیسے وہ پیش کر رہے تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اور لوگوں کو ایکشن پر ابھار رہے تھے, نہ کہ آپ سجدے میں گر جائیں, نہ کہ آپ توہمات میں گر جائیں. یہ ان کی بیس تھی. ایک شعر
جو مجھے کسی نے لکھ کے دیا تھا، مجھے بہت پسند ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے. اور اسی طرح جب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ہم بات کی تو وہاں پر وہ کسی جگہ پر پھر لکھتے ہیں کہ یہ انسان خود سے اپنے عمل سے نئی دنیایں کریٹ کرتا ہے. نئی دنیا، میری نگاہ نہیں سوئے عراق، کچھ اس طرح شعر کا مصرع بھی یہاں پہ شعراء بیٹھے ہیں کہ شاید وہ بتائیں گے. تو ایسی صورت میں ان سب میں دوسرے جو اس کے مقابلے میں ریلیجس تھاٹس تھے یا ریلیجس کام ہو رہا تھا، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اسی پر رہنا چاہتا ہوں کہ کیسے اقبال نے اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میرے نزدیک اقبال کی یہ فلاسفی اس لا الہ میں ہے پاکستان میں. نہ کہ وہ فلاسفی، نہ کہ وہ عقیدہ، نہ کہ وہ طرز زندگی جو کہ آپ کو ایکشن سے دور اور توہمات کی طرف. تو یہ اقبال کا یہ فلاسفی جو کہ ایکشن کی طرف وہ بھاگے، یہ ہے اس لا الہ کا حصہ جس کو ہم جب کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اسی لیے اقبال کا یہ شعر وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فتح. وہ یہ آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آسان نہیں، یقیناً آسان نہیں، کیونکہ زمانے کی تمام تر چمک چوند کے ساتھ ہم نے اس کو حصہ بھی ڈالنا ہے، اور اس میں اپنے کردار کی ترتیب ایسے دینی چاہیے جو کہ مشکل بھی ہے، کیونکہ خود ہی اقبال نے ہی کہا تھا ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ابراہیمی نظر پیدا ابراہیم بت توڑنے والے تھے. ابراہیم کا اگر کوئی بھی بنیادی جو ان کی خصلت یا ان کی خصوصیت تھی وہ بت توڑنے والے تھے. ابراہیمی نظر پیدا اگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. تو ہمارے ساتھ آج بڑے قابل لوگ ہیں. آئی ایم لوکنگ ٹورڈز دیم کہ وہ اقبال کی فکر کی کوئی نئی جوہر ہمارے سامنے رکھیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کا اور آرگنائزیشن کا ایک تو جو یہ اس طرح کے ایونٹس کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرا آپ موقع دیتے ہیں ہمیں یہاں پر آ کے مل کے ایک شیئرڈ لیگیسی کو ڈسکس کریں. تھینک یو ویری مچ. آفتاب صاحب نے کہا کہ یہاں بہت ادیب بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے ہیں، مگر میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ آپ کی گفتگو میں علمی وقار و فکری پختگی اور اقبال کے پیغام میں جو حقیقی وابستگی کے ساتھ شاعری کی ہے، میرے خیال میں آپ کا بھی شمار ہم سب آج سے شروع ہو گیا. آج کی میرے دوست اور شاعر عدیل زادی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج علامہ اقبال کے بارے میں اور ایک کتاب جو چھپی ہے جو کہ دیوان اقبال کی نام، اس کی رونمائی کریں. اور ایک ڈاکومنٹری انہوں نے بنوائی ہے جس میں اقبال اور اقبالیات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. کوثر جنگ صاحب کو بہت بہت شکریہ. اس سال کے اختتام تک ہم قائد اعظم کے بارے میں کانفرنس کریں گے، لیکن 9 نومبر سے لے کے اگلے 9 نومبر تک 1 سال تک ہم ہر اس مفکر سے اور آپ سے اس منچ پہ آ کے گفتگو کریں گے کہ ہم نے اقبال کی ہر پہلو پہ
سارا سال گفتگو کرنا. سو آپ تیار ہو جائیں کہ یہ ایک آج ہی کی بات نہیں ہے, یہ ایک سارا سال. میں آپ دعوت دیتا ہوں عدیل زیدی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اقبال کے بار کلام کریں. تھینک یو. السلام علیکم. پہلے نیک کام کر لیتے ہیں, اور وہ یہ کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے آفتاب چودھری بھائی یہاں آ جائیں سامنے, اور مظفر بھائی آپ سب کے ہاتھوں ذرا اجرا ہو جائے تسلیمہ کا تشریف لائیں پلیز. ڈاکٹر وال جی ہیں, ڈاکٹر صاحب آئیے, پرویز بھائی, اور ظاہر بھٹی صاحب, آپ نے اس تقریب کا آغاز کرنا تھا, خبر یہی ملی تھی, لیکن ہمیں پتہ چلا آپ چائے لینے چلے گئے. لیکن پلیز پلیز تشریف, نہیں آپ تشریف لائیں, ادھر آئیے, آ جائیے. اور ڈاکٹر صاحب جی باقی جنہیں بلانا ہے چائے نہ پلائیں, کھڑے تو یہ آپ سب مل کے ہم ادھر آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لائٹ جلا دے گا, جو ہوگا اسی کے لیے آپ کو صاحب نے یہ دیوانے لائبریری کو ڈیزائن کیا, اور یہ ان کے پاس زیادہ کتابیں نہیں ہیں, ایک ہی کتاب ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کتاب رونمائی کے لیے بھی, تو یہ لائبریری کے اندر ہی رونمائی بنا دیں. جی تو جناب تھوڑا سا لائٹر نوٹ, پانی رکھ دیا تھا ہم نے یہاں. پہلی بات تو یہ کہ طاہر بھٹی صاحب, ڈاکٹر آصف قدیر صاحب اور باقی جتنے نام اس دیوار پہ موجود ہیں یہاں پہلی دفعہ آئے, اور کیا اچھی جگہ بنی ہے. ہم نے پہلا جب آئے اور بات ہو رہی تھی علامہ اقبال کے دیوان کی, دیوان اقبال کی, تو جب یہاں سے داخل ہوئے, بٹی صاحب آپ پیچھے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ نظر آ رہے ہیں. تو علامہ اقبال کی یہ جو بڑی تصویر دیوار پہ ہی نظر آئی, اور یہ دیکھیے کبھی کبھی وقت لگتا ہے اور اقبال دیر سے آتا ہے. تو دیر آئے درست آئے. آج قائد اعظم لائبریری, قائد اعظم فاؤنڈیشن میں علامہ اقبال کے اوپر یہ پہلا پروگرام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور تصویر آپ نے پہلے ہی لگا دی تھی کیونکہ آپ کو معلوم تھا یہ کام یہی ہونا ہے. تھوڑی سی دیوان اقبال کے بارے میں بات. ڈاکٹر اخلاق آہن پرشین کے دین ہیں دہلی یونیورسٹی میں, اور بہہت کام کے انسان ہیں, بڑا ریسرچ ورک ہے ان کا. انہوں نے علامہ کی غزلیات جو ہیں جمع کی, کوئی 130 کے قریب, بانگِ درا, بال جبریل وغیرہ 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 سے. لیکن انہوں نے وہ غزلیات بھی جمع کی تقریباً 50 جو ابھی تک غیر مطبوعہ رہی. تو پہلی دفعہ علامہ کا شاعری کا جو سفر ہے شروع سے آخر تک, وہ آپ کو دیوان اقبال میں ملے. ہمارے اوپر مشکل یہ آن پڑی جس کا جواب ہمارے آفتاب بھائی کو, علامہ کو دینا ہوگا کہ کچھ یہ دیر سے آئے, کچھ یہاں معاملہ کچھ اور طویل ہوا. تو جو پریزنٹیشن ہے اس میں سے ایک ایک شعر میں سنا لوں گا آپ کو, لیکن وہ طویل ایک سلسلہ تھا, جھلک ضرور دیکھ لیں گے. عبدالرحمن چغتائی نے عمل چغتائی کے نام سے کوئی 1000 صفحات کی کتاب ہے, جو کہ پہلی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سبسیڈائز کیا اسے, اور اس میں ان کی پینٹنگز شامل ہیں, ایکچوئل ان کے ریپرنٹس اس میں موجود ہیں. اور میرے چھوٹے ماموں کے بڑے صاحبزادے
सिविल सर्विसेज में रहे एक अरसे तक. उस वक्त वो थे कल्चर एंड टूरिज्म के सेक्रेटरी रोशन ज़मीर साहब. तो ये किताब उन्होंने हमें तोहफे में दी थी कोई 20 बरस पहले. जी ये देखिए अब ये पैनल में तो देखिए कहीं ना कहीं से डाकखाना मिल जाता है. तो हम चलते हैं थोड़ा सा तेजी से, इससे पहले हम डॉक्यूमेंट्री की तरफ जाएं. तवील था लेकिन आप लोगों को ये सुन के खुशी होगी कि प्रोग्राम चाहे देर से शुरू हुआ हो, इसका इख्तिताम वक्त पे होगा. और क्या अच्छी बातें करते हैं. जी बस ऐसा ही है, होना चाहिए ना. क्योंकि 40 सम पेजेस का मामला जो है वो यहाँ मुमकिन नहीं है. तो आपने बताया कि आप देख सकते हैं इसको. अमले चौपाई और जो भी महफिल गुफ्तगू है, थोड़ी सी रहमत और है आप लोगों की. 4 सवा 4 तक हम इख्तिताम पजीर कर देंगे इस प्रोग्राम को. कोशिश ये है कि हम यहाँ पे ड्राई रन करके गए थे इसका. ये साहब उन्हीं साहब की हैंड राइटिंग है जिन्होंने आपका इंटरव्यू किया था. तो ये आप रोशन ज़मीर साहब जिन्होंने ये इनायत की हमें. और आज हम उनके साहबजादे से वाशिंगटन में होते हैं यही कह के आए कि भाई तुम्हारे पास का जिक्र आज होगा. बड़े अलील हैं और वहीं पे मौजूद हैं. बहुत सी चीज़ें नोट्स में हैं जो आप लोगों को जहमत नहीं होगी. और ये पूरा जो है YouTube पे अपलोड कर दिया जाएगा. इसके लिंक्स आप देख लीजिएगा बाद में. इस वक्त किस्सा मुख्तसर रहे तो बेहतर है. और ओके फुल स्क्रीन ये इस वक्त मुमकिन नहीं है मामला. आप लोगों को नजर आ रहा है. ज़वाले बगदाद पे देखिए यह है कि नाला का शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर. दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर. पूरी एक तवील नज़्म है अल्लामा की. इसमें जो कुछ भी है 2 मिसरे यहाँ से आपको अगर सुना दिए जाएं कि जिसके गुंशे थे चमन सामा वो गुलशन है यही. कांपता था जिनसे रोमा उनका मदफन है यही. तो उनका एक अल्लामा का एक तवील सिलसिला है. उन्हें बड़ा गम था कि हमारी कौम जो है वो कहाँ थी और कहाँ ज़बाल पजीर हुई, कितनी ज़बाल पजीर हुई. ये पूरी एक कन्वर्सेशन करनी थी जो फिर बहस की बातें तो मुमकिन नहीं है. चलते हैं आगे. मैंने सिलेक्शन किया है ये कोई 1000 सफ़ात से. इक़बाल और रूमी की जहाँ बात आती है. कनात न कर आलम रंगो ऊपर चमन और भी आशियाँ और भी हैं. मर्द शाहीन किसने ये शेर नहीं सुना कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुब्बत पर दुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. मंसूर हल्लाज के ऊपर
मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफाल के। इस पे एक पूरा पैराग्राफ है प्रोफेसर वक़ार अज़ीम साहब का, जो सेलेक्ट किया था कि पढ़ेंगे, वो मिल जाएगा आपको। और इस किताब की खूबी देखिए ये है कि आपको चुगताई साहब का आर्ट भी है और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ साथ सफ़ात पे है। और ये जो है ये रीप्रिंट्स हैं अब्दुर्रहमान चुगताई साहब के, जो कि प्रिंट करके किताब में प्रिंट नहीं हुए हैं, वो रीप्रिंट जो हैं वो लगे हुए हैं साथ हर सफ़े पे। तो जनाब ये आपको झलक दिखा दी गई। अब हम चलते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री की तरफ, और उससे पहले थोड़ा सा मैसेज सुन लीजिए, इसको भी मुख्तसर कर देंगे। सलाम व आदाब। सबसे पहले शुक्रिया वेलकम बुक बोर्ड का। हम सब वाकिफ हैं कि इक़बाल का कलाम जो है वो मजमू की शक्ल में शाया हुआ, और अब तकरीबन एक सदी हो गई है जिसमें कलाम इक़बाल, फ़लसफ़े और उनकी शायरी और शख्सियत की मुख्तलिफ पहलुओं पर बहसें होती रही हैं। नाचीज़ भी एक मामूली तालिब इल्म है इक़बाल की शायरी का, चाहे फारसी की हो या उर्दू की, और इसी हवाले से एक दिन ये ख्याल आया कि क्यों न इक़बाल की ग़ज़लिया शायरी जिससे कम हुई है, उस हवाले से काम हो। क्या ये मुमकिन है कि उनका दीवान मतलब हो सकता है? और इसी बात को ज़हन में रखते हुए मैंने उनके तमाम मजमू में जो ग़ज़लिया शायरी उसको मैंने देखा, तमाम ग़ज़लें देखी, तो फिर ये बात आ गई कि उनका दीवान तैयार हो सकता है। और फिर हमने न सिर्फ ये कि उनकी तमाम ग़ज़लें जो मुख्तलिफ मजमू में शामिल हैं उसको दीवान के अंदाज में तरतीब दिया, बल्कि ये भी मुख्तसर इसलिए कर दिया है कि तवील मैसेजेस हैं, अलग से मिला था, तो ये सारे मैसेजेस यकजा होके लिंक आपको भेज दिया जाएगा। वादा किया है आप सबसे कि वक्त पे इख्तिताम होगा। कभी कभी एक किताब सिर्फ किताब नहीं होती, वो एक वाक़या बन जाती है। एक ऐसा वाक़या कि जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि हम अपने बड़े शायरों को कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं और किस तरह अपनी नई नस्ल तक पहुंचाते हैं। अल्लामा इकबाल को हम मुफक्किर कहते हैं, शायर कहते हैं, ख्वाबों का मेमार कहते हैं, मगर आज सवाल ये है कि जब इकबाल की गज़ल बाकायदा दीवान की तरह हमारे सामने आती है तो क्या बदलता है? क्या ये महज एक नई अशात है या इकबाल को पढ़ने का एक नया सलीका? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इकबाल की शायरी को अक्सर हम मौज़ूआत के जरिए याद रखते हैं, मगर आज बात सिन्फ की है, आज बात गज़ल की है, और आज सबसे बढ़कर बात दीवान की है, दीवाने इकबाल की है। यहाँ एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है कि शायरी की हर किताब दीवान नहीं होती। आइए इस फर्क को समझते हैं। दीवाने इकबाल शाया हुआ है, इसे हिंदुस्तान में फारसी अदबियात के आलिम उस्ताद प्रोफेसर अखलाक आहन साहब ने मरतब किया है, और दीवान उसी तरह मरतब हुआ है जैसे रिवायत में हमारे
استاد شعرا مرتب کرتے تھے، یعنی اس کے ردیف کا اہتمام ہوتا تھا، الف سے لے کے یہ تک کی ردیف رکھی جاتی تھی، اور کوئی حرف ایسا نہیں تھا جس پر غزل نہ کہی گئی ہو۔ اور یہ تمام کیوں ہوتا تھا؟ آج ہم سوچیں تو یہی جواب ملتا ہے کہ شاید اپنی قادر الکلامی کا لوہا بنوانا چاہتا تھا کہ مشکل سے مشکل ردیف کو بھی اس نے پانی کر دیا اور اس پہ بھی اس نے غزل کہی۔ علامہ محمد اقبال بر صغیر کے ان نابغہ روزگار اہل قلم میں شامل ہیں جنہوں نے شاعری کو فکر، وجدان اور اجتماعی شعور سے جوڑ دیا۔ سیالکوٹ میں جنم لینے والے اقبال نے علم، فلسفہ، قانون اور شاعری کے میدان میں ایسی پہچان بنائی جو وقت کے ساتھ اور روشن ہوتی گئی۔ ان کی شاعری میں خودی بھی ہے، عشق بھی، ملت کا درد بھی، اور انسان کے باطن کی آواز بھی۔ اگرچہ اقبال کی شناخت زیادہ تر ان کی نظموں اور فکری شاعری سے وابستہ رہی، مگر ان کی غزلیں اپنی ایک الگ حرارت، لہجہ اور مانوی گہرائی رکھتی ہیں۔ میر غالب اقبال، یہ تین نام ہم ایک ہی سانس میں اکثر بول دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جب اردو شاعری کے عظیم شعراء کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم میر غالب اقبال استعمال کرتے ہیں۔ اب ان میں بنیادی فرق تو بہت سے ہیں، لیکن بنیادی فرق ان بزرگوں میں یہ ہے کہ میر اور غالب جو ہیں ان کی عظمت کا ستون جو ہے وہ غزل ہے، اس کے اوپر وہ قصص کھڑا رہتا ہے۔ اقبال کا معاملہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ اقبال کی جو عظمت اور شہرت ہے وہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظم کی بنیاد پر ہے، وہی ان کا پیغام بنیادی لے کر رہی آگے، اور وہ پھیلا اور اس سے ان کا جو توقیر اور ایک شاعرانہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا گیا۔ لیکن ان کی غزل جو ہے وہ ایک حیرت انگیز، انہوں نے اس صنف کو حیرت انگیز بنا دیا، یعنی جسے تعلق کرتے تنگنائے غزل، اس کو بہرے بے قرار بنا دیا۔ یہ ہے اقبال کا غزل پر احسان۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پروفیسر اخلاق احم نے یہ تجربہ کیوں کیا؟ دیکھیے اس کے دو تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اقبال ہر صدی کا بڑا شاعر ہے، اور جتنا اس نے روایت کو بسر کیا اور جتنا اس سے استفادہ کیا اور جتنا اقبال صاحب علم تھا، اس کی مثالیں ملنا بہت مشکل ہے۔ تو اقبال جیسا روایت میں گندھا ہوا شخص، شاعر، کیوں ایسا نہ کر سکا؟ میرے خیال میں اقبال کے کہیں لاشعور میں یہ بات ضرور تھی کہ اس کی قادر الکلامی جو ہے وہ حدود و قیود میں بند نہ ہو، لہذا اس نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا، ایسا دیوان نہیں لکھا۔ لیکن بڑا شاعر تھا، اور بڑے شاعر کے کہیں نہ کہیں لاشعور میں یہ ضرور تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے غیر محسوس طریقے سے کہ آنے والے وقت میں اسے دیوان کا نام دیا جائے۔ ایک سوال اور جو عموماً اٹھایا جاتا ہے کہ اس دیوان میں اقبال کی وہ شاعری جو متروکات میں ہے یا باقیات میں ہے، اس کو کیوں شامل کیا گیا؟ اس حوالے سے میرا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ کوئی بھی بڑی پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ اپنے مدھم رنگوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور کوئی بھی بڑا شاعر جو ہے اس کے حوالے سے جب ہم اس کی ڈومین میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی باقیات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے آغاز شاعری میں کیسا سوچنا شروع کیا، کس طرح کے وہ شعر لکھتا تھا، اس کے موضوعات کیا تھے، اور آگے جا کے یہ موضوعات کہاں تک پہنچے، ان میں کیا ترقی ہوئی اور کیا منازل طے ہیں۔ تو اقبال کی شاعری
کی باقیات جو ہے اس کو بھی پڑھنا جو ہے اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے غزلیات بھی لکھی، مثنویات بھی لکھی، دو بیتیاں جن کو رباعیات کی اگرچہ وزن سے مختلف ہیں اس انداز میں بھی اس نے لکھی، لیکن اقبال کو زیادہ تر منظومات کے شاعر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ جناب اخلاق خان نے اچھا کام بھی کیا کہ حضرت اقبال کی 130 کے قریب غزلیات ان کے مختلف مجموعوں میں شامل تھے، ان کو یکجا کر دیا۔ اس کے علاوہ کچھ باقیات سے غزلیات تقریباً 50 کے قریب لے کے ان کو ردیف کی ترتیب سے مرتب دیوان کی شکل میں جمع کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اقبال کی غزلیات کو ردیف کے لیے ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ دیوان اقبال کی اہمیت اسی ایک بات میں سمٹتی ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے بڑے شاعر صرف اپنے مشہور اقتباسات سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ اپنے مکمل شعری وجود کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ جب ایک شاعر کی غزلیں دیوان کی صورت میں سامنے آتی ہیں تو قاری کو صرف شعر نہیں ملتے، اسے ایک روایت ملتی ہے، ایک ترتیب ملتی ہے، ایک تسلسل ملتا ہے، اور اقبال کے معاملے میں یہ سب کچھ ایک ایسے ذہن سے جڑ جاتا ہے جس میں فرد، ملت، عشق، خودی، تاریخ اور روحانی افق کو سوچا۔ خاص طور پر اگلا سال علامہ محمد اقبال کے 150 سالہ ولادت کا جشن اور پاکستان میں، ایران میں، ترکی میں اسے منایا جائے گا۔ ابھی سے تیاریاں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تحفہ ہے جو علامہ اقبال کی ولادت کے موقع پر سب پڑھنے والوں کو ملے گا۔ اس میں جو اہم بات ہے ایک تو یہ کہ یہ غزلیات ہیں اور ان کو ایک الفابیٹ کے ذریعے سے الف ب کے حوالے سے مرتب کیا گیا ہے، تو تحقیق کرنے والوں کے لیے بھی سہولت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو بات حیرت کی ہے وہ اقبال کی وہ غزلیں جو کہیں اور نہیں ملی، وہ بہت کمال کی غزلیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ محض باقیات اقبال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے تجربے بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے حیرت ہوئی کہ ایک شعر دیکھ کر کہ اقبال نے وہاں تصویر کی بجائے فوٹو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ کام بلبل نے کیا ہے مانیوں بہزاد کا، برگے گل پر اس نے فوٹو لے لیا سیاد کا۔ اب یہ ایکسپریشن اقبال کے ہاں پہلے نہیں محسوس ہوتا، تو دیکھو مصور، تصویر، یہ سب استعمال کیا ہے اقبال نے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے، تو میں پروفیسر اخلاق خان اور عزیز زیدی اور ان کے جو احباب ہیں مبارکباد۔ اس کتاب سے دہلی سے چھپنا، پھر امریکہ سے چھپنا اور اس کے بعد ہمارے پاس آنا، یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے یہ بات کہ علم، ادب اور دانش کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ہمارے عدیل زیدی صاحب نے اس کی اشاعت کا اہتمام کروایا اور یہاں کے ادبی حلقوں تک یہ دیوان پہنچا۔ آج کل ہمارے پاکستان کے ادبی حلقوں میں دیوان اقبال موضوع گفتگو ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، عنقریب اس پر ایک بڑا پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے یہاں، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں عدیل زیدی صاحب کو اور ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کو کہ وہ ہیوسٹن میں قائد اعظم فاؤنڈیشن میں دیوان اقبال کی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر جیسا پاکستان پرست، پاکستان سے محبت کرنے والا شاعر جہاں موجود ہو وہاں اقبال کا ذکر بھی ہوگا، قائد اعظم کا ذکر بھی ہوگا اور ان سے محبت کا اظہار ہوگا، اور آج کی تقریب جو ہے وہ اسی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کچھ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ سنبھال کر رکھی جاتی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تہذیب
اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتی ہے۔ دیوان اقبال شاید اسی امانت کا نام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقبال صرف ایک قومی علامت نہیں، یہ ایک زندہ شعری کائنات ہے، اور جب اس کائنات کی غزلیں دیوان میں سمٹتی ہیں تو اصل میں ایک شاعر نہیں، ایک پوری روایت بولنے لگتی ہے۔ دیوان اقبال کا سفر شروع ہو چکا ہے، آئیے ہم بھی اس کے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ عاطف یاسر جنہوں نے کہ یہ نیریٹ کیا پورا اس ڈاکومنٹری کو، ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ اس پروجیکٹ کے بیچ میں ان کے فادر کو اسٹروک ہوا اور ہاسپٹل اور گھر کے بیچ اس شخص نے یہ ڈاکومنٹری پوری کر کے کل صبح یہاں پہنچائی، اور تو عاطف یاسر کے لیے تالیاں بجائیں۔ دن پہلے انہوں نے 2 شعر سنائے، آپ نے کہا تھا ہو گئی ہے قسم، میں چاہوں گا کہ وہ 2 شعر آپ سنیے، انہی سے سنیے۔ وہ بھی پہنچ گئے ہیں کیونکہ ڈاکومنٹری کے بعد سلسلہ ہوا تو حسب حال ہیں دونوں شعر۔ تو میں آپ سب حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ تو بے امان نہ سمجھ یہ بڑی پناہ میں ہے، تو بے امان نہ سمجھ یہ بڑی پناہ میں ہے، فقیر صاحب مشہد کی بارگاہ میں ہے، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ قتل گاہ میں تھا اور قتل گاہ میں ہے، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ قتل گاہ میں تھا اور قتل گاہ میں ہے، یہاں رواج نہیں خندقوں میں چھپنے کا، یہاں رواج نہیں خندقوں میں چھپنے کا، ہمارے شہر کا ہر شخص قتل گاہ میں ہے، تمہارے ظلم کو مسمار کر کے چھوڑے گا، تمہارے ظلم کو مسمار کر کے چھوڑے گا، وہ انتقام جو میرے دل تباہ میں ہے۔ کہاں پوری غزل آپ لوگ سنیں گے۔ عباس تابش بھائی کے لیے بھرپور تالیاں۔ بات ہو رہی تھی علامہ اقبال کی اور خیال آیا آرٹیمس 2 ابھی چاند کے دوسری طرف سے دور جانے والے 4 لوگ گئے اور وہاں سے انہوں نے ارتھ سیٹ کو ڈاکومنٹ کیا۔ سن سیٹ نہیں ہو رہا تھا، ارتھ سیٹ ہو رہی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنوں نے دیکھا۔ تو جب یہ ماجرا سامنے آیا تو علامہ کے 2 شعر بھی اس وقت ذہن میں آئے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اور اس کا آخری شعر بھی دیکھیے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ علامہ جو ہیں یہ ان کا ویژن آپ دیکھیے کہ کہاں سے بات کہاں گئی، اور جب آپ دیکھتے ہیں ارتھ کو سیٹ ہوتے ہوئے اور 4 لوگ زمین سے وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی کام باقی ہے۔ اور اسی دیوان سے بہت کچھ نوٹ کیا تھا، تو 2 شعر سن لیجئے کہ یہ بالکل الگ رنگ ہے بھائی آفتاب، یہ جو آپ اب دیکھ رہے ہیں نا۔ اس دیوان کا ایک مقصد یہ بھی تھا اور ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ادبی حلقوں میں علامہ کا ایک پوری ان کا ارتقائی، آپ پہلے چیپٹر سے پڑھ رہے ہیں علامہ کو، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوئے۔ ہر انسان کی زندگی میں فیزز ہوتے ہیں، دیکھیے
हर फेज़ एक जैसा नहीं होता। वो आयात कुरानी को नज़्म करते हुए पैदा नहीं हुए थे। वो तो एक फेज़ है उनका, जो आया उन्होंने कमाल किया, उन जैसा कोई है नहीं इस वक्त सामने हमारे। मुझे जलवाए गुल है, मुझे जलवाए गुल है बरक़े तजल्ली, संभालो मुझे मैं गिरा चाहता हूँ। मुझे जलवाए गुल है बरक़े तजल्ली, संभालो मुझे मैं गिरा चाहता हूँ। चलो मिल के इकबाल के घर को ढूंढें कि मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। ये भी अखबार है। तो इन चंद मुख्तसर सी 4 अशार के साथ मैं दावत गुफ्तगू दे रहा हूँ हमारे शहर के जाने माने और जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सब ना दीन जुदा हो रहा है सियासत से, ना सियासत दीन से जुदा हो रही है। तशरीफ़ लाइए गज़नफ़र भाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर आसिफ कदीर को और अदील ज़ैदी साहब को, ताहिर भट्टी साहब को कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। मुझे याद पड़ता है कि 2024 में हमारे इदारे ने, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स ने वाशिंगटन DC में 9 नवंबर को ये प्रोग्राम किया था और तवील अरसे के बाद यहाँ हुआ था और डॉक्टर साहब भी साथ थे मेरे, और वहाँ हमने इकबाल को याद किया। तो ये सच्ची बात है कि आज का प्रोग्राम भी ये असल में जुनूनी काम है। ये तो डॉक्टर साहब भी जुनूनी हैं और अदील साहब भी कमिटेड आदमी है। तो ये एक फ़र्ज़ कफ़ाया है हम सब की तरफ से उन्होंने अदा किया। ये बहुत शुक्रिया इनका। इकबाल को असल में इकबाल की शायरी की जब बात करें तो बहुत लंबी बात है, मैंने थोड़ी सी बात करनी है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया था लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इकबाल का ताल्लुक हमारे साथ बहुत अजीब सा रहा है। जब भी हम किसी शायर की बात करते हैं या किसी लिखने वाले की या मुफक्कर की, तो हम उसको देखना होता है कि क्या उसका जो फिक्र है, हम सबसे पहले तो देखते हैं कि शायर का निज़ामी फिक्र क्या है, उसका मरकज़ा फिक्र क्या है, उसने क्या डिलीवर किया है हमें अपने फिक्र से, अपने थॉट से, अपनी शायरी से। और फिर ये भी देखना होता है कि क्या वो उसका जो फिक्र है वो ट्रांसेंड करता है कि नहीं अपने ज़माने से, अपने टाइम से, और क्या वो जो वैलिड है उसके ज़माने में क्या वो कहीं और भी वैलिड था, आगे आने वाले ज़माने में भी वैलिड होगा या नहीं। तो इकबाल को जब हम देखते हैं तो ये जो ज़माना है वो बहुत इस्तराब का ज़माना है, आप सब जानते हैं उसको। और वो जो इस्तराब का ज़माना है उसमें सियासी इंतशार भी है, उसमें समाजी भी है, उसमें मजहबी भी है, उसमें ओवरऑल साइंसी भी है, नफ्सियाती भी है, सारा कुछ है उसमें। तो इकबाल के साथ हमारा ताल्लुक तो अजीब रहा। हमने जो अपने हीरोज के साथ जो सलूक किया है वो आप सब जानते हैं, और इकबाल भी उन्हीं की ज़ात में है बेचारे, कायद आदम भी उन्हीं की ज़ात में है। तो हम जो आजकल जो कर रहे हैं आप सबको पता है, हमारे जो सोशल मीडिया में है चल रहा है सिलसिला। तो ऐसी सूरत में आपने देखा होगा कि हमारे जो जमहूरी हुक्मरान आए हैं वो अपनी मर्जी के शेर निकालते थे इकबाल से। क्या है, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटाना दो है जी, और जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। अच्छा, आमरीयत आई, फौजी डिक्टेटर आए तो उन्होंने कहा कि सिला शहीद क्या है तब वो ताबे जावेदाना, और यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों के तो शमशीर है। तो उन्होंने अपनी मर्जी की चीजें निकाली। जो कवाल थे, कवालों ने कहा कि मोहम्मद से वफा होने तो हम दे रहे हैं, उन्होंने उस तरह के शेर निकाल लिए। मौलवी जो थे, खा वो सुन्नी हो या शिया, उन्होंने अपने फिरके के मुताबिक शेर निकाल लिए। अच्छा, जो इत्तेहाद बैरुल मुस्लिमीन वाले थे उन्होंने अपने हिसाब से निकाल लिए। तो इकबाल के साथ ये जुल्म हुआ। हमने उस शख्स को टोटलिटी में नहीं देखा, हमने टुकड़ों टुकड़ों में हमने अपने हिसाब से उसको यूज किया। अगर ईरान में उसको मुर्शिद कहा जाता है या अगर तुर्की वाले उसको बड़ा मानते हैं, या तो हम क्यों नहीं करते? हम क्यों सिर्फ निसाबों में या हम सिर्फ सरकारी तकरीबात में हम सिर्फ उनको याद करते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ ये है कि हमने उनको ना सिर्फ ये कि हमने उनको जाना,
نہ ہی ہم نے ان کو پہچانا. دیکھیے معاشروں میں شمس تبریز آتے رہتے ہیں, دستک دیتے ہیں, لیکن رومی نہیں آ رہے. تو وہ ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ بن چکا ہے. سو اقبال کی جب ہم بات کرتے ہیں, تھوڑی سی بات 2 منٹ کی بات ہے, اقبال کی جب ہم بات کریں گے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹرانسینڈ کرتا ہے کہ نہیں. وہ اپنے زمانے کے جب اضطراب کو اپنی نظم میں, اپنے شعر میں بیان کرتا ہے تو وہ افغانستان کو دیکھتا ہے, وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی بات کر رہا ہے, وہ عرب ممالک کی بات کرتا ہے, وہ ایران کی بات کرتا ہے. تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے, وہ اس طرح کی پھر بات کرتا ہے. وہ سلطنت عثمانیہ کا غم جو ہے وہ اس کو لے کے آگے چلتا ہے. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اصل جو لبرل تھے ہمارے حسین مودودی صاحب, جو لبرل تھے, جو سیکولر تھے, انہوں نے ان کی وہ اس نظم کو پکڑ لیا, جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. اچھا, اسی طرح جو سوشلزم یا مارکسزم والے تھے انہوں نے بھی اس کو یوز کیا. تو ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے اس کو اپنا بنایا ہی. سچی بات, اپنی چیز کو جب آپ اون کرتے ہیں اس کو مارکیٹ بھی کرتے ہیں, اس کو برانڈ بھی کرتے ہیں. ہم نے ان کو برانڈ ہی نہیں کیا. ہم نے تو آج کا جو دور ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں ان کی جو, میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ جو سیمون ہنٹنگٹن نے جو تصادم, تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ پیش کیا تھا, کلیش آف سیولائزیشن, وہ انہوں نے اپنی شاعری میں اس وقت پیش کر دیا تھا کہ یہ ہونا ہے, اس طرح ہونا ہے. اور پھر اس آگے چلے تو آپ دیکھ لیں گے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اب دیکھ رہے ہیں مرگ مفاجات, یہ جرم ضعیفی جو اس وقت ہو رہا ہے پورے عالم اسلام کا, وہ انہوں نے بتا دیا تھا اس وقت. اور اے آئی کا دور ہے, آپ تو اے آئی کے آدمی ہیں, تو ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو مرضی وہ بنا لے اے آئی, لیکن جو ایموشنز ہیں یا مروت کے احساسات ہیں وہ نہیں لا سکتا. تو یہ اس وقت کہہ دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کی بات ہو, امہ کے اتحاد کی بات ہو, مرد مومن کی بات ہو, جو اس نے تحرک کا نظریہ دیا تھا اپنی شاعری میں اپنے جوانوں کے لیے, جو ان کا تصور شاہین تھا, جو مرد مومن کا تصور تھا, تصور کائنات تھا, تصور اسلام تھا, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ان ٹوٹیلٹی ہم نے اگر ٹکڑوں میں بھی ہم نے اگر اپنی زندگی میں اپنا لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگا. اور مرد مومن کی مثالیں تو آفتاب صاحب نے اور سب نے دی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس کو لے کے آگے چلے ہیں. اور پھر غلامی جو ہے, غلامی کا تصور جو ہے انہوں نے, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اس لیے غلام کی نماز ہے پوری نظم کی, کہ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا, اور کس طرح غلام جو ہے اس کی نماز کا فرق جو ہے وہ مجاہد کی نماز کے ساتھ فرق ہے. تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں تہذیبوں کا زوال جو ہے وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو آج دیکھ رہے ہیں جو ہماری یہاں تہذیب دیکھا ہے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. تو خواتین و حضرات یہ وہ سارا ہے, یادیں رکھنی چاہیے, ہمیں یاد کرنا چاہیے ان کو, لیکن یاد کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے, کیونکہ اس سے بڑا ریلیونٹ آدمی, اس سے بڑا اس کی فکر سے بڑی ریلیونٹ فکر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو سکتی آئندہ بھی. جیسے انہوں نے کہا, اب یہ عباس طابق صاحب نے کہا کہ وہ ہر صدی کا بڑا شاعر ہے, اس نے ہر صدی میں وہ حکومت کرے گا اس پہ. میں 2 واقعہ بڑے لائٹ سے واقعے تھے, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک 2 منٹ میں شامل, ایک منٹ, چھوٹے سے بڑے یہ ہے, وہ ایک شعر ان کے ساتھ کر دیا گیا تھا منسوخ, وہ جو صادق حسین ایڈوکیٹ کا شعر ہے کہ وہ جو تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہوگا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب آپ بڑے شاعر کی رنگ میں شعر کہتے ہیں تو آپ اس کے اندر خود بھی گم ہو جاتے ہیں, تو لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا. تو وہ ایک عرصے تک یہ تھا, اور ایک جگہ پہ بحث ہو رہی تھی کہ شعر کس کا ہے,
तो एक बड़ा आम आदमी था, बिल्कुल आम आदमी, उसने कहा जी कि ये अल्लामा का शेर हो ही नहीं सकता। उसने कहा जी कैसे, आपके पास क्या सबूत है, क्या दलील है? तो उसने कहा असल में अल्लामा का जो उकाब है ना वो घबराया हुआ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये उसका शेर हो ही नहीं सकता। एक और वाक्य सुना के दूंगा कि वो मुशर्रफ के दौर में मजीद निजामी साहब जो हैं वो एक नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट चलाते थे, आज भी है वो। तो उन्होंने उस दौर में लोग बड़े पकड़े जा रहे थे नजरबंद, आज भी हैं, आज तो ज्यादा है बल्कि। तो उन्होंने कहा, जावेद इकबाल किताब फरमा रहे थे तो वो बड़े जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि जी आज अगर इकबाल जिंदा होते, तो सामईन में से आवाज आई तो नजर बांधो। एक दफा फिर तालियां बजा दीजिए। क्या चीज गुफ्तगू की उन्होंने, वाह वाह वाह। और इससे मैं सिर्फ ये पता चला कि 2 मिनट में कितना पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसका भी आज इल्म हुआ कि 2 मिनट बराबर होते हैं 20 के। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। ताहिर भट्टी साहब अभी मौजूद हैं। भाई इरशाद भट्टी साहब एक हैं आजकल जो खबरें सुनाते हैं अपने YouTube चैनल पे, और पिछले 40 रोज से वो अपना वीलॉग शुरू करते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और उसके बाद उनका 2-3 मिनट का सिलसिला और होता है। तो हमारे ख्याल में 4-5 हज़ार लोग तो मारे गए इस जंग में, लेकिन लगता है इस्लाम जिंदा हो गया। तो क्योंकि भट्टी साहब हैं वो, हमने सोचा आप जानते होंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और हमारे भाई ने अभी कहा कि भाई शिया सुन्नी का भी जिक्र किया है इन्होंने, तो हर आदमी अपने फायदे की चीज़ जो है कहीं ना कहीं से। 2 हफ्ते पहले एक फैमिली एक रेफरेंस से आई, तो वो साहब जो हैं मूव हुए हैं अभी यहाँ पे, डॉक्टर साहब ही हैं मेमोरियल हरमन में, तो अपनी सास को भी ले आए थे साथ में। तो आई बैठी, जब चाय पानी हो गया तो उन्होंने कहा दी भाई आप बड़ी अच्छी बात है, कभी शिया तो नहीं हो सकते आप लोग। तो अब हम लोग बैठे थे, ये सवाल कभी किसी ने किया नहीं था, तो हमने कहा कि बहन ऐसा है कि शिया पे मजहब तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जरूर हैं, ये तो एक तो दोस्त का मतलब है, तो हम लोग एक खास शख्सियत के दोस्तों में शुमार है हमारा। आपकी दोस्ती किससे है? तो बस यहाँ तक बात आई, बाकी बात बाद में करेंगे। तो अल्लामा की एक नई गजल इसमें गैर मतबूआ इसमें मौजूद है, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ और हो गया जब से तेरी महफिल में बारियाबी, मैं तो कुछ और हो गया जब से तेरी महफिल में बारियाबी है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बुतरावी है। तो दीवान इकबाल में ये शामिल है, और सोचा कि आप तक पहुंचा दें। वो कहना तो बहुत कुछ था, हमारी कुल्लियात आ चुकी है, तस्नीम आफी साहिबा की मारूफ शायरा हैं, बहुत अच्छे काम करती हैं, और बहुत दर्स व तदरीस का सिलसिला इनका जारी व सारी रहता है। इन्हें ज़हमत दी, और इनकी एक क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आइए तालियां। अच्छे काम कर, मुमकिन है कि इन्हें देखा हो, एक गवाही तो मिल गई। और ये आधी नहीं है, पूरी गवाही पूरी है। अच्छा ये हमारी जी जनाब। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये आसिफ कदीर साहब के इस कायदे आज़म फाउंडेशन में आकर, इसलिए कि इत्तेफाक हुआ कि कई मरतबा
आने का हुआ, लेकिन मैं नहीं आ सकी, और आज यहाँ पहुँच कर ये एहसास हो रहा है कि मैं वाकई में महरूम रही हूँ अब तक इससे। तो बहुत अच्छे काम, अच्छे लोग जो होते हैं वो जगह जोग्राफिया को नहीं देखते हैं, जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो अच्छे काम कर लेते हैं। और आप भी और आपके साथ जो और लोग हैं, ताहिर भट्टी साहब हैं और दीगर लोग हैं जिनका मुझे सब नाम ज़हन में नहीं है, वो सब यकीनन लायक तहसीन हैं, जो यहाँ रहते हुए अपनी सकाफत, अपनी मिट्टी और अपनी ज़बान, इन तीनों चीज़ों से इतनी मोहब्बत का, अपने मज़हब से इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि अक्सर इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो तरतीब देते रहते हैं। जहाँ तक दीवान इकबाल का ताल्लुक है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे अदील ज़ैदी ने सबसे बाद, इतने बाद में क्यों बुलाया है, इसलिए कि जो कुछ कहना था वो सब कुछ कहा जा चुका है। और उसमें सबसे ज्यादा होता यह है कि गज़नफर मेरे दोस्त हैं, हालांकि हमने कोई तबादला ख्याल नहीं किया, लेकिन ज्यादातर चीजें वो कह चुके हैं। बहरहाल आप दोबारा सुनिए, सिर्फ आपको ये फर्क लगेगा कि सीग़े तानीस में ख़वातीन की ज़बान में ये कैसे होता है। तो मैंने दीवान इकबाल, मुझे अदील ज़ैदी साहब का हुक्म आया, मैं यहाँ थी भी नहीं, लेकिन जब मुझे मिला मैंने उसे देखा। पहले तो मैं इसी पर चौंकी, सबसे पहले इकबाल का दीवान आप ला रहे हैं। मैंने सोचा कि ये कैसे हुआ कि इकबाल के तो दीवान मेरे पास पिछले 25-30 साल से तकरीबन हर किस्म के हैं, ये कौन सा है? कहने लगे नहीं ये ख़ास है। मैंने कहा अच्छा। खैर उसके बारे में फिर मुझे मालूम हुआ, और जब उसके बारे में मालूम हुआ कि ये अल्लामा की गज़लियात के हवाले से है तो बहुत खुशी हुई, इसलिए कि ना ज़ाहिर बात है इकबाल की नज़में जो हैं वो तो मतलब उस हुआ ये है कि इकबाल की नज़में हावी आ गई हैं उनकी गज़लों पर, और जब आप उनकी गज़लें भी पढ़ें, या मैं तदरीस से वाबस्ता रही हूँ तब पढ़ाती थी, तो मुझे खुद हैरत होती थी कि गज़लों का जिक्र ही बहुत कम होता है। वरना कमाल की बात ये होती है कि एक नज़्म के पूरे मजमून को गज़ल के किसी एक शेर में कह देना, और इकबाल ने ये बात अक्सर, अल्लामा ने ये बात अक्सर जगह पर इस्तेमाल की है। अब ये क्योंकि दाग देलवी के शागिर्द थे, सबको पता है, तो उस दाग देलवी का रंग ही कुछ और था। तो यही वजह है कि जब इन्होंने शुरू में शायरी की तो वो बहुत मुख्तलिफ थी और सतही थी, और होता भी यही है कि ग्राफ रफ्ता रफ्ता बढ़ता है हर शायर का, वो जाहिर सी बात है। और इकबाल की भी शायरी को हम जब देखते हैं तो जो बांगे दरा पर उनका जो सफर जहां से स्टार्ट हुआ है ना, ये जरूर है कि शुरू के भी अशार जो थे ना, वो अभी जैसे पढ़ा गया था कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, ये शुरू के अशार में से है उनका कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़ के। जी, तो ये इस किस्म के अशार ये तो शुरू में इन्होंने जो, हालांकि जो गजल में इन्होंने शायरी की है बल्कि वो बहुत सादा और सहले मुमतना में थी, और बाद में भी इनकी गजलियात में ये नजर आ रहा है, जबकि नज्म में इनकी आपको फारसी तरकीब जो है वो बहुत नजर आएंगी, और बल्कि इस पर तो उनके फारसी कलाम पर भी और उनकी जो यानी फारसी की आमेजिश है उस पर भी ईरान वालों को तो इतना हमेशा उन पर वो रहा है कि वो कहते हैं इकबाल लाहौरी को हमेशा कहते हैं कि ये इकबाल हमारा है, और ये कितनी बड़ी बात है। एक शायर या एक मुफक्किर को आप उस यानी उसके हवाले से ये बात करना और उसे अपना कहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसकी वजह ये है कि इकबाल का तो जो असल में दीगर और शुअरा गुजरे, मीर और गालिब अपनी अपनी जगह पर असातिज़ा में गजल में मकाम रहा है उनका, और यकीनन, लेकिन वहाँ क्योंकि गजल जो थी वो फारसी से आई थी, तो गजल के जो रवायती मज़ामीन थे वो उन्हीं को बरतते रहे। गालिब तब्दीली लाए थे फिक्र में, गालिब ने एक तब्दीली गजल में महसूस करवाई अपने पढ़ने वालों को।
لیکن اتنا زیادہ انہوں نے کوئی ایک نظام نہیں دیا تھا. یہ بات جو ہے نا یہ شاید اس وجہ سے کہ اقبال جو تھے وہ حالی سے بہت متاثر تھے, یہ بات بھی ہو سکتی ہے, اور یا اس وجہ سے کہ ان کے بھی یہ تھا کہ ایک نظام ان کے ذہن میں تھا, ایک فکری نظام تھا, اور یہ رفتہ رفتہ ہوا ہے. کیونکہ اقبال نے جرمنی گئے اور وہاں گئے اور مختلف جو بھی ان کی زندگی کے مراحل رہے اس کو میں دوبارہ پڑھ کر سنا کر آپ کو بور نہیں کروں گی, لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ اقبال نے جب جرمن فلسفے کو پڑھا ہے, نچے کو پڑھا ہے, اور وہ وہاں سے اقبال کا نا ایک باقاعدہ فکری نظام تعمیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جو ان کی شاعری میں بھی ہم کو نظر آتا ہے. تو بہرحال شروع کی جو شاعری تھی, اب ان اشعار کو میں نے کچھ لکھ لیا تھا کہ حافظہ ساتھ نہیں دیتا ہے, وہ کلاس روم والی بات نہیں رہی ہے, لیکن یہ کہ پھر وہ اسے بھی نہیں دہرا رہی کہ وقت کا مجھے خیال رکھنا ہے, اور میرے 10 منٹ تاکہ 10 ہی منٹ ہوں, وہ 100 منٹ ہو گئے تو زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد اشعار تو نہیں چلے. ہاں, اقبال کی پھر اقبال کے حوالے سے جو مطلب غالب نے ابھی ذکر ہوا تھا کہ تنگنائے غزل کہا تھا, پھر غالب نے محسوس کیا کہ غزل کے اندر نا اس کا پیمانہ ذرا تنگ ہے, اس کے اندر ہر چیز کو پیش نہیں کیا جا سکتا. مجھے تو اقبال نے اس پیمانے کو وسعت دیتے ہوئے نظر آئے وہ, اور انہوں نے وہ باتیں, اقبال کی ایک نظم اکثر میں پڑھتی تھی, پڑھایا کرتی تھی, روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. اب اگر ان کے اقبال کے آپ غزلوں کے اشعار دیکھیں, اس میں بھی یہی رنگ نظر آئے گا آپ کو, ایک ایک شعر میں پوری پوری نظم ہے. اقبال, یہی وجہ ہے کہ اقبال اپنے وقت کا نہیں ہر وقت کا شاعر ہے. اقبال کی کمال یہ کیونکہ وہ انسانی نفسیات, اور اس میں بھی مسلمان سے زیادہ انسانی نفسیات, وہ ایک عمل میں نا حرارت پیدا کرنا چاہتے تھے. یہ نوری اپنی فطرت میں نہ, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو غالب نے نا, اقبال نے جو حرکت کی ایک بات پیش کی نا, اسی نے یقیناً ان کی غزل میں بھی وہ رنگ ہم کو نظر آیا. اور اس سے پہلے تک غزل جو تھی وہ ظاہر سی بات ہے ایک قنوتیت یا کہیں کہیں پر بہت معاملہ بندی کے اشعار, یہ سب کچھ نظر آئے, لیکن انہی نے اس کو ختم کر باقاعدہ ایک رجائیت اور انسان کے افضلیت کا غزل کے ذریعے انہی نے وہ دیا ہے. بہت سارے اشعار ہیں, بلکہ ہم کیونکہ جب میں اسی پر بلکہ سوچوں اس کو گفتگو کو ختم کروں, سمیٹ لوں, ورنہ بات پھیلے گی تو پھر بہت دور تک چلی جاتی ہے. کہ اقبال کے عموماً جو ابھی ذکر ہو رہا ہے نا نظم کا, کہ نظموں کے حوالے سے تو ہم نے اقبال کی نظموں کا تو بہت نام لے لیتے ہیں, کیونکہ جواب شکوہ اور ابلیس کی مجلس شورا اور یہ سارے جتنی بھی ہے بہت, اور خصوصاً جو اسپین کی مسجد قرطبہ, بلال, یہ ساری کمال کی نظمیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبال کے جو اشعار ہیں نا, ان کے ہر شعر کے اندر آپ کو ایک فلسفے کا درس نظر آئے گا. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یعنی اقبال یہ بات غزل میں کہہ رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اور انہی جیسے شعراء نے یہ آگے کوئی ایک راستہ پیدا کیا جو غزل کے اندر بہت سارے اور موضوعات اب در آئے ہیں. تو یہ شاعر جو ہوتے ہیں اس قسم کے, یہ نہ وقت کے سرحد یا نہ وقت نہ کسی سرحد کے وہ ہوتے ہیں, یہ انسان کے ہوتے ہیں, اور آگے تک ان کا پیغام جاتا ہے اور جانا چاہیے. اس وقت ایک ازراہ تفنن ایک چھوٹے سے واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گی. یہ دیوان آیا, اچھا کیا, بہت اچھا کیا, اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ غزل کا ہے, الف
بیٹے اس کے حوالے سے ہے. پھر میں نے اس میں کو پڑھا کہ میں متروکات ہیں. تو متروکات کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ حضرت موہانی صاحب کی کتاب ہے متروکات سخن. متروکات سخن ہے اور اس متروکات سخن میں انہوں نے روزمرہ اور محاورہ اور جو ضرب المثل ہے نا اس کی جو متروکات ہیں ان کا حوالہ دیا ہے. لیکن اقبال کی متروکات کو دیکھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہوگی کہ جو انہی نے ترک کر دی اور کسی باغی نے عدیل جیسے باغی نے اس کو جھپوا دیا. کیونکہ متروک جس چیز کو متروک کر دیا جاتا ہے نا وہ ترک ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے کہا یا تو یہ منسوخ تھی اور یہ دوبارہ سے رائج ہو گئی. تو بہرحال پھر مجھے خیال آیا اچھا کیا ایک لحاظ سے کہ غزلیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں, اچھی چیز ہے. اور مجھے خیال آیا کہ میں جب 11th اور 12th گریڈ کو پڑھاتی تھی تو اسٹوڈنٹس, کیونکہ زمانہ بدل گیا, ہم لائبریری میں کتابیں پڑھتے تھے, تو میں ان سے کہتی تھی کہ تم لوگ اب جب میں اقبال کو آج کل پڑھا رہی ہوں یا غالب کو پڑھا رہی ہوں تو تم لوگ ایٹ لیسٹ 4 اشعار ضرور مجھے مختلف رنگوں کے لا کر ان کو سناؤ. اب وہ جب ایک آدھ موقع ایسا بھی ہوا, ہمارے پاس بہت سارے مختلف صوبوں کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو اردو میں اچھے ہوتے تھے لیکن اردو سے بھاگتے بھی تھے. تو انہیں نے 2-3 نے مجھے لا کر کچھ اشعار دیے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ اقبال کے ہیں؟ کہنے جی مس یہ اقبال کے ہیں. میں نے کہا کہ کس نے تم سے کہا؟ کہنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور گوگل نے مجھے بتایا. میں نے کہا کہ اقبال عالم برزخ سے بے وزن اشعار بھیج رہے ہیں. تو یہ بات آئی گئی ہو گئی. تو اچھا ہوا انہوں نے متروکات کو شامل کر دیا. اب کم از کم ایسے کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گے تو میں کہوں گی متروکات تک میرے پاس ہیں. اب یہ دعویٰ نہ کرنا کہ گوگل نے کیا کہا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو لطف آ رہا ہوگا. تسلیم آبا کے لیے تالیاں تھوڑی سی دو شعر جو ہیں ابھی ہمارے پرویز جعفری بھائی نے کہا کہ اچانک 2 ہو گئے. تو 2 اس طرح سے ہوئے کہ یہ ہماری پرسنل کاپی تھی, 2 آئی تھیں. ایک یہاں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ قائد اعظم لائبریری میں سکھا دیے ہیں اسے شیوا ہائے خان کہی. سکھا دیے ہیں سکھا دیے ہیں اسے شیوا ہائے خان کہی. فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب. فقیہ شہر کو حشر میں نالے کرے گا کشتہ رخسار یار. لطف تو جب ہے کہ ہو محشر میں محشر کا جواب. اور اس شعر کے ساتھ میں دے رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر حسنین والجی صاحب کو. ان کے ہم ویلاگس پڑھتے ہیں, ان کے میں دیکھتے ہیں اور ان کے بلاگز جو ہیں پڑھنے کے قابل ہیں جو یہ بھیجتے ہیں, کمال کا لکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اقبال کی نہ پوچھ طلب مزاجیاں, اقبال کی نہ پوچھ طلب مزاجیاں, میں خانے میں کبھی ہے کبھی خانقاہ میں. ڈاکٹر حسنین والجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادبی محفل اتنی پرجوش ہو اور ذوق بھی ہو تو میں یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی تلفی کی بات ہے, اس لیے میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں. عدیل بھائی کے سامنے, ڈاکٹر قدیر کے سامنے, ہاشمی صاحب کے سامنے اور دیگر شعراء جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات جو میں کروں گا وہ بالکل بھی کی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ڈیزروز کہ ہم اس چیز کو بھی یہاں ڈسکس کریں.
دیکھیں رومی پوری دنیا میں اور خصوصاً امریکہ میں چھا گئے. He is the best read poet in America. پر علامہ اقبال کچھ کم نہیں ہے. Why is it that Allama Iqbal is also not read as much as Rumi? More so, what we heard, the deep treasure جو ہمارے پاس ایک treasure ہے, یہ تھوڑے لمحوں میں جو بیان کیا گیا, ہماری جو اگلی جو نسلیں ہیں جو یہاں نہیں ہیں, ان کو ہم کیسے یہ چیز پہنچائیں؟ میں بات یہ ہے کہ اقبال کی پہچان عوام میں زیادہ تر تو یہ ہے کہ بھئی ایک گاؤں ہے, ایک شہر ہے, اس میں ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں, اس کی سیرت جانتے ہیں, صورت دیکھتے ہیں, شاید کبھی کبھی دیکھتے ہیں جیسے ہمارے برکت بھائی ہیں, میں دیکھتے ہیں کہ جنا کیپ میں بوٹائی میں آتے ہیں, سب برکت بھائی کا شاید نام بھی جانتے ہیں, لیکن اگر کبھی برکت بھائی کے ساتھ نہ بیٹھے ہیں تو how would you know کہ بھئی what are his thoughts؟ بھئی اقبال has been known by his face, by his name, but this kind of deep search into Iqbal is not even possible or has not been possible, particularly ہماری جو ڈائسپورا کی جو کمیونٹی ہے. تو یہ ایک ناانصافی ہے اقبال کے ساتھ کہ بھئی ہم ایکو چیمبرز کے اندر, معاف کیجیے گا, کہ ہم ایک ایکو چیمبرز کے اندر اقبال کی بات کریں. تو اگر اقبال کو پہنچانا ہو تو اس کو, اس کی ٹرانسلیشنز, اس کو اکیڈیمیا میں اس کی اسٹڈی, بھئی علامہ اقبال صرف اردو زبان میں محدود نہیں, یہاں کہا گیا وہ شاعر انسانیت, ہر دور کے شاعر. تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم نوجوانوں سے, اپنی نسلوں سے اکیڈیمیا میں اس قسم کے علامہ اقبال کو شاید پیش کیا جائے, that it can be absorbed, it can be understood in the context. میں ہم جین زی کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی زبان ہی الگ ہے. We need to understand the dynamics کہ کیسے انہوں نے خودی کی بات کی, یہاں بات ہو گئی, شاہی کی بات ہو گئی, پرواز کی بات ہو گئی, یقین, یہ سب باتیں اس کو کون سمجھائے گا ودن دی. ٹھیک ہے پروفیسرز ہیں اور اللہ ان کو مزید توفیق دے that they can explain اقبال, لیکن زیادہ تر جب اقبال کو ایکسپلین کیا جاتا ہے sometimes the context may be missing in the new generation. اور یہ جو ہماری یہ ایک چیلنج ہے کہ آنے والی نسلوں میں, بہت مختصر بات کرتا ہوں, آنے والی نسلوں کی طرف ہمارے بچے, میرے بچے, ہمارے گرانڈ چلڈرن, how can they miss out on this heritage? They cannot. لیکن اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو they will miss out. اقبال کون تھا, بات ہو گئی. تو میں نے یہ کوشش کی تھی کچھ عرصے پہلے کہ کچھ چیزیں لکھی جائے. ایک کتاب پہ کام ہو رہا ہے, عدیل بھائی جانتے ہیں, ان سے مشورہ بھی کیا ہے کہ اقبال 365 انگلش میں ایک کتاب, صرف ایک صفحہ ایک دن کا, 365 days. آپ پڑھو صرف ایک, ون ورس, ون ریفلیکشن, اس کے بعد ون ایکشن پوائنٹ کہ بھائی اس سے میں کیا حاصل کر سکتا ہوں. ان دا لینگویج آف پرسنل ڈیولپمنٹ,
in the language of being able to say, نہیں میں نے اقبال کی 2 ورسز میں نے پڑھی اور مجھ سے یہ چیز حاصل. اللہ کرے کہ I am able to complete that work. I have reached to about 180 pages. تو دلی بہت دور ہے. It's been a 2-year track, maybe another year inshallah. اور اگر عادل بھائی اور ایشور بھائی مدد کریں گے تو اس سلسلے میں نے کچھ عرصے پہلے ایک غزل بنائی in the form of an English غزل with قافیہ اور ردیف اور سب ڈسپلن لا کے. تو یہ تک بندی ہے جناب علی, تو معاف کیجیے گا. اور انگلش میں ہے سنا ہے. جی 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 بالکل. انگلش والوں کو تو ویسے ہی معافی ہے. تو یہ تک بندی معاف کی جائے. اور یہ جو تھی اس کا جو ردیف ہے کہ رائز اگین, تو میں کہوں گا کہ مجھے اب یہ بدلنی چاہیے آج کے حالات دیکھ کے کہ اب میں بدلنا چاہتا ہوں کہ ریزن اگین پاکستان کے. تو اب تو جب تک میں نے لکھی تھی تو رائز اگین کی بات تھی, اب تو ریزن اگین کی بات ہو گئی اور رائز ایون ہائر ود دی جیو پولیٹیکل افیئرس. So I'll take just a few minutes. That when Khudi falls low in pain, rise again. Let buried spark remain, rise again. The Shahi rends the chain. The Shahi rends the chain and drinks black storming rain, rise again. Very nice. Your parvaz leaves the plane. Your parvaz leaves the plane. Break earthbound wings from the chain, rise again. Very nice. With yaqeen, dead seas regain. With yaqeen, dead seas gain. Dry deserts laugh in the rain, rise again. Through ishq, hearts break the chain. Fire runs through each vein, rise again. Through amal, lamps pierce the strain. Raise towers from stone and pain, rise again. In Fakr, crowns never reign. In Fakr, crowns never reign. Raise. In Fakr, crowns never reign. Empty palms, shame, all gain. Madh Momin کی جو بات ہو رہی تھی کہ the moment strides through pain, turns lost dirt into grain, rise again. Bange Dara shakes the plain, wake caravans through the rain, rise again. In Javed Nama stars reign, youth storm the stars again, rise again. Where is Jinnah's brain? Where is Jinnah's keen brain? Heal the fractured pain, rise again. And this was before, could have been changed, but I will read it anyway. That Pakistan trades through pain. Pakistan trades through pain. Bring dawn through smoke and rain, rise again. Very good. Hasnain, hear Shikwa's refrain. Hasnain, Very nice. hear Shikwa's refrain. Through Khudi, break its chain, rise again. Very nice. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب؟ بھائی دیکھیے یہ ایک آپ نے نئی کوشش ہے تو اس کو تھوڑا مزید سراہ لیجیے, بھرپور تالیاں بجائے. Now, my ride happens to be in deep thoughts because I promised him we were going to leave no later than 4:30.
So allow me 5 minutes, Great. Aziz. Great. He was so kind to pick me up and bring me all the way here. And Aziz ke liye ताली आपने लगवाई, शुक्रिया. लेकिन when Aziz is here, have no fear. ये सब डॉक्टर साहब का मामला है. डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. तो वो दूर नहीं जाता. हमारे ख्याल में महफिल आज की बर्खास्त होने से पहले जो है, I'll ask डॉक्टर साहब to come and close this. लेकिन जावेद नामे का जिक्र अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने कर दिया. तो जावेद नामे के सिलसिले में कुछ जुर्रत हो गई थी, कर ली थी एक ज़माने में, कि जहाँ में मिसले अली अपना नाम पैदा कर, जहाँ में मिसले अली अपना नाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर. और सबक ये सीख अली की खामोशियों से जरा, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर. और अली वो है जो गरीबी में भी अमीर रहा, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर. डॉक्टर साहब आइए, तशरीफ लाइए. बाहर हमने गरीबी का नहीं उन्होंने और कुछ भी बहुत कहा. ख्वातीन और हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अहले इल्म और दानिश, आपने बहुत खूबसूरत इंसानों की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी अहले इस्लाम और इलामा इबाद के बारे में. आज हम इस मुअज़्ज़ज़ जिना लाइब्रेरी में एक ऐसी हमागीर और अहद साज शख्सियत की बरसी के मौके पर जमा हैं, जिन्होंने ना सिर्फ फिक्र और अदब को नई जद्दोजहद अता की, बल्कि एक कौम को शऊर और उनका शऊर बेदार किया. मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इकबाल के वलवला अंगेज़ अशार से करूं. परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, गिरगिस का जहां और है, शाही का जहां और, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं. इसी शब रोज में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़माओं मकां और भी हैं. ये इशार महज अल्फाज नहीं, ये एक पैगाम है. एक पैगाम के साथ एक दावत है, और ये दावत है बुलंदी की, खुश शनाई की, और इसके साथ साथ मुसलसल जद्दोजहद की. मोहतरम हाज़रीन, आपने बहुत से लोगों का कलाम सुना. इकबाल महज शायर ना थे, वो एक फिक्री मेमार थे. उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसान को उसकी हकीकत से रूशनास करवाया, उसके पोशीदा कुहतों का शऊर दिया, और उसे बताया कि गुलामी सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि ज़हन की भी होती है. उनका तसव्वुर दरअसल एक ऐसा फलसफा है जो फर्द को अपनी जात के इदराक से कायनात की तस्दीक तक ले जाता है. खुदी क्या है? राज़े दौरान हयात. खुदी क्या है? पैदारे कायनात. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. इकबाल का पैगाम ये था कि जब तक फर्द अपनी खुदी को नहीं पहचानता, वो ना अपनी तकदीर को बदल सकता है और ना ही अपनी कौम को. इसीलिए उन्होंने कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर. हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा. मोहतरम हाज़रीन, इकबाल की फिक्र सिर्फ फर्द तक महमूद नहीं थी, बल्कि उसने एक इज्तिमाई बेदारी का जन्म दिया था. 1930 के खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने एक अहद दिया था और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम रियासत का एक खास तस्वर पेश किया था
یہ محض ایک سیاسی مطالبہ نہیں تھا بلکہ ایک تہذیبی اور روحانی ضرورت کا بھرپور اظہار تھا، اور اسی طرح کو عملی جمانہ بنایا تھا فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد جناح نے، جنہوں نے اقبال کے خواب کو ایک حقیقت میں بدل دیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اقبال میں اتحاد، خودی اور عمل کا درس دینے ہیں۔ وہ یہ درس کیوں دیتے ہیں؟ وہ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ زوال کا علاج مایوسی نہیں ہے بلکہ خود کی پہچان اور جدوجہد ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساتھی، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سامعین، آج کے دور میں جب ہم مختلف فکری اور سماجی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اقبال کا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ قومیں صرف مادی وسائل سے نہیں بلکہ نظریہ، کردار اور اجتماعی شعور سے ترقی کرتی ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اقبال کے اس فکر ورثے کو نہ صرف محفوظ رکھیں بلکہ نئی نسل تک منتقل کریں، اسے زندہ رکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ آج ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ ہم اقبال کو صرف نہ پڑھیں بلکہ ہم اس کی شاعری سے اس کے میسج کو وہ اپنے آپ کو لے کے اور اپنے عوام تک اور اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو ایک ایسا شعور دیں جو خودی علم اور کردار کی بلندی تک ہم کو لے کے جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے لوگوں نے اس پیغام کو بڑے اچھے روپ میں پیش کیا ہے، اور چونکہ ہمارے پاس ایک بہت ذخیرہ ہے ہیوسٹن میں، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پیغام کو لینے چلیں، تو میرا یہ چیلنج ہے کہ ہم سب کو اکٹھا لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ آج ان کا 88 برسویں کا دن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا خاموشی سے اپنے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ نہ بھولیے کہ جو شاہین ہے اس کو آپ ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے شاہین جو ہے وہ گھبرایا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا ہے کہ بے امانہ سمجھ یہ بڑی پناہ میں ہے، تو بے امانہ سمجھ یہ بڑی پناہ میں ہے، فقیر صاحب مشہد کی بارگاہ میں ہے، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ قتل گاہ میں تھا اور قتل گاہ میں ہے، یہ خاندان یہاں سے کہیں نہیں جاتا، یہ قتل گاہ میں تھا اور قتل گاہ میں ہے، یہاں رواج نہیں خندقوں میں چھپنے کا، یہاں رواج نہیں خندقوں میں چھپنے کا، ہمارے شہر کا ہر شخص قتل گاہ میں ہے، تمہارے ظلم کو مسمار کر کے چھوڑے گا، تمہارے ظلم کو مسمار کر کے چھوڑے گا وہ انتقام جو میرے دل تباہ میں